हेलो। हेलो। हाँ आपको भाई, तो यहाँ पे ये लोग जो हाँ, हनाफी आलम बोल रहे अस्सलाम हैं वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम, नहीं दे रहा है क्या? हाँ, व्हाट्सएप पे कुछ आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, फिर से बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या हाँ मसला है? हाँ, मेरा नाम नकीउद्दीन शेख, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे एक मसला क्रिएट हो गया आपको भाई। हाँ, आपकी हाँ भाषा थोड़ी मतलब समझ में नहीं आ रही है तो हाँ, मेरा एक्चुअली मेरा भाषा वो बंगाली है, ठीक है। मतलब तो थोड़ा बहुत हिंदी उर्दू आती है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा आता है, ठीक है। तो आप अच्छा, जो तो बोलो। बोलना चाहेंगे मैं समझ लूँगी, ठीक है। तो नहीं, यहाँ मेरी पे बात तो आप हनाफी, समझ लेंगे, लेकिन हाँ आप हाँ थोड़ा हिंदी उर्दू थोड़ा बोलिए ताकि हम भी आपकी बात समझ सकें, है ना? हाँ हाँ, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। जी। तो यहाँ पे हमारा मस्जिद में इमाम है, तो वो लोग बोल रहे हैं सीने के ऊपर हाथ बांधना ये सही हदीस से साबित नहीं है, ये ठीक बोल है। रहा है। तो मेरे पास तो कोई दलील नहीं है। तो आपका जो डिबेट था ना, वो सुन के मैं तो अमल करने लगा, अल्लाह ने रसूल ने ये किया। जी जी। तो अब कुछ दलील है आपके पास और रेफरेंस? भाई देखिए प्यारे भाई, सीने पे हाथ बांधना ठीक है नमाज में, ये साबित है और ये सही हदीस से साबित है, और ये हाँ खुद जो हनफी मसलक की जो मोतबर किताबें हैं, ठीक है, हाँ जिसको आमतौर से कहते हैं फिका हनफी, उससे भी हाँ साबित है। और दूसरी चीज, हनफी मसलक के जो भाइयों की जो औरतें हैं वो खुद मेरे हाँ भाई सीने पे हाथ बांधती हैं, और वो जो दलील है वो जिस हदीस से बांधती हैं तो वही दलील हमारी है। लेकिन मसला ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि नाक के नीचे हाथ बांधना या सीने पे हाथ बांधना, ये हाँ एक छोटा मोटा मसाइल है, फुरूरी मसाइल है, इसके ऊपर ज्यादा अपने को उलझने का नहीं, ठीक है। और हाँ दूसरी चीज ये, अपने को बात जो करनी है ना वो करनी है उसूल पे, अकायद पे, ठीक है। हाँ अकीदा मेन है। नमाज में आप हाथ कहाँ बांध रहे हो, देखिए जो लोग नाक के नीचे हाथ बांध रहे हैं वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, और जो सीने पे हाथ बांध रहे हैं वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं हाँ कि नाक के नीचे जो लोग हाथ बांध के मतलब वो नमाज पढ़ रहे हैं वो किसी दूसरे अल्लाह के लिए माज़अल्लाह पढ़ रहे हैं। अल्लाह तो सबका एक हाँ ही है ना, बस जो हाँ हाँ तरीका है उसमें फर्क है। अब ये नाक के नीचे हाथ बांधना है या नाक के ऊपर हाथ बांधना है, ये हदीस के समझने के फहम में इख्तलाफ है, ठीक है। ओ, अब जो नाक के अच्छा नीचे हाथ बांधने की जो हदीसें हैं वो ज़ईफ हदीसें हैं, और ये मेरे नज़दीक नहीं है कि बस मतलब ये हमने कह दिया तो ज़ईफ हो गई। भाई हमारे कहने से कुछ नहीं होता, हम तो मेरे भाई दीन इस्लाम में ज़ीरो हैं, ठीक है, मेरी हाँ बात की कोई अहमियत नहीं है। जो जो मतलब जो हनफी उलमा हैं और जो मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने बताया है कि नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस ये ज़ईफ है, और सीने पे हाथ जैसे बांधने कौन की लोग है हदीस अपू भाई? ये ज्यादा कवी जैसे है। ये बात आती जैसे है कौन लोग हनफी है? मसलक की मोतबर किताब, उसका नाम है हिदाया शरीफ। तो हिदाया की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 328 पे आता है कि नाक के नीचे हाथ बांधने की हदीस ये ज़ईफ है। और अल्लामा आइनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो मारवी जो एक मतलब ये लोग दलाइल देते हैं कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नाक के नीचे अपने हाथों को बांधते थे नमाज में, ये जो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है ये ज़ईफ है। तो ये खुद हनफी आलिमों ने भी अपनी किताबों में बता दिया है कि नाक के नीचे हाथ बांधना ये ज़ईफ हदीस से लोगों ने पकड़ी है दलील, और सीने पे हाथ बांधना ये बिल्कुल अच्छी हदीस है, सही हदीस है, कवी हदीस है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है और चैप्टर का नाम है किताबुल अज़ान और हदीस का नंबर है 631, सल्लू कमा रअयतु मुनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کہاں باندھتے تھے؟ ناف کے اوپر یعنی کہ سینے پر. تو سارے صحابہ نبی کے جیسے نماز پڑھتے تھے تو صحابہ بھی اپنے ہاتھوں کو ناف کے اوپر یعنی کہ سینے پہ باندھتے تھے. اور تمام صحابیہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے نماز پڑھتی تھی تو صحابیہ بھی ناف کے اوپر یعنی کہ سینے پہ ہاتھ باندھتی تھیں. اور اللہ کے نبی کی تمام بیویاں ٹھیک ہے جو امت کی مائیں ہیں وہ جب بھی نماز پڑھتی تھی تو اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھتی تھی. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اس پہ کافی اختلاف سالوں سے رہا ہے. اور جو حنفی مقلدین ہیں جس کے دو ماننے والے لوگ ہیں، ایک ہے بریلوی اور ایک ہے دیوبندی، تو ان دونوں کے نزدیک بس یہ لوگ اصل میں چاہتے نہیں ہیں کہ بات جو ہے وہ ہمارے باطل عقائد تک پہنچے، ہمارے باطل اصولوں تک پہنچے، اس لیے وہ امت کو الجھائے رہتے ہیں ان سب چھوٹے موٹے مسائل میں. کیا ناف کے نیچے ہاتھ باندھو اور یہ فلا رفع الدین نہ کرو، بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، آمین کو دھیمے سے بولو زور سے مت بولو. تو یہ انہی سب چھوٹے موٹے جو فروری مسائل ہیں ان میں امت کو الجھا کے رکھتے ہیں تاکہ ان سے کبھی کوئی عقائد پہ اصول پہ بات نہ کر سکے. تو میری آپ سے بھائی اتنی ہی ایک التجا ہے، اس مطلب ایک آپ کو اپنا دلی بھائی مان کے کہ اس وقت کے جو مطلب حالات چل رہے ہیں نا دیش اور دنیا میں وہ ایسے نہیں ہیں میرے بھائی. کتنے لوگوں کی موتیں ہو گئی، کتنے لوگ میرے بھائی کورونا کی وجہ سے بیمار پڑے ہوئے ہیں. میرے خود کے والد کی میرے بھائی طبیعت نہیں ٹھیک ہے اور میرے بھائی خود بھائی 1-1.5 مہینے سے ٹھیک ہے بھائی وہ بیمار ہیں، کافی دن ہاسپٹل میں رہے. ٹھیک ہے لاکھوں روپے کا اس میں میرے بھائی جو خرچہ ہے وہ علاج میں لگ گیا، لیکن الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. تو اس وقت ہمیں پہلی چیز تو یہ چھوٹی موٹی جو آپس کے جو فروری جو اختلاف ہے اس پہ دھیان ہم کو نہیں دینا چاہیے. باقی جو اصول ہیں عقائد ہیں اس میں ہم کو ان سے بات کرنی چاہیے، وہ بھی اصلاح کی نیت سے، ان کو سمجھانے کی مطلب بھائی وہ نیت سے. کبھی بھی آپ کبھی اپنے دل میں یہ آپ نہ سوچیے کہ نہیں یہ سامنے والا تو بریلوی فرقے کا ہے یا دیوبندی فرقے کا ہے تو لاؤ اس کو ہم ذلیل کریں، بے عزت کریں. بے عزت ہم کو نہیں کرنا ہے، وہ بھی ہماری امت کے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں. ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے اور بہت ہی پیار سے ان کو سمجھانا چاہیے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں. اور اگر تب بھی وہ میرے بھائی حجت کریں اور بحث ہو جائے تو احسن طریقے سے ان سے ہم کو بحث کرنی چاہیے. اور اگر ان کو جو مانی چھیڑنا بھی پڑ جائے یعنی کہ ایک طریقے کا ہوتا ہے طنز، تو ایک اگر ہم کو ان کو طنز بھی اگر کرنا پڑ جائے تو بھی ایک اصلاح کی نیت سے طنز ہو. ہمیں کبھی کسی کی ذاتیات پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی فیملی پہ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی تم سینے پہ ہاتھ باندھ دو کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہو کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل آپ ہم کو دیجئے، تو بھائی آپ پہلے اپنی امی جان سے لے کے آئیے. آپ کی ماں سینے پہ ہاتھ باندھ رہی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ جس میرے بھائی دلیل سے سینے پہ ہاتھ باندھ رہی ہے وہی ہماری دلیل آپ سمجھ لو بھائی. باقی اس میٹر کو ہٹا دو. اس طریقے سے آپ ان کو پیار سے سمجھائیے. ان سے کہیے جو نماز کے جو فرائض ہیں آپ اس پہ بات کیجیے نا. ہاں سورہ فاتحہ کے بارے میں یہاں پہ کچھ پوچھ رہے آدمی لوگ جو بول رہے جو سورہ فاتحہ امام کر رہے تو کیا کر رہے اس طرح سے. دیکھیے سورہ فاتحہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور چیپٹر کا نام ہے کتاب الاذان اور حدیث کا نمبر ہے 756 یعنی کہ 756. اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو یہ جو حدیث ہے یہ ایک بڑی سی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کے آئے. لیکن جو پوری حدیث اس کی آتی ہے یہ آتی ہے جامع ترمذی میں اور ابو داؤد میں. تو جو یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اس کا حدیث کا نمبر ہے 311. اس میں آتا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
صبح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ فجر کی، یعنی کہ ظہری نماز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن ہے وہ پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو سورہ فاتحہ تم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ بنا سورہ جی فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے ہم اکیلے پڑھیں، چاہے دکیلے پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے سنت پڑھیں، چاہے نوافل پڑھیں، چاہے تراویح، چاہے تہجد، چاہے عیدین، چاہے جنازہ، کوئی بھی۔ ہاں اپو بھائی وہ تو مان لیا، تو سری نماز میں وہ لوگ بولے سری نماز میں تو ہو جائے گا، لیکن ظہری نماز میں کسی کا نماز چھوڑ گیا، ٹھیک ہے، اور سورہ فاتحہ نہ ملے تو وہ کیا کرے، کیسے وہ نماز کمپلیٹ کرے؟ بھائی سمپل سا فارمولا ہے، جس کی میرے بھائی مانیے سورہ فاتحہ چھوٹ جائے بھائی وہ رکعت میں، تو وہ رکعت اپنی دہرائے گا۔ اب جیسے مان لیجئے میرے بھائی وہ مغرب کی نماز ہے، اب امام صاحب بھائی مان لیجئے بھائی وہ دوسری رکعت میں ہے، اور ہم امام صاحب کے پیچھے ہم آئے جب شامل ہوئے تو وہ ہماری پہلی تھی لیکن امام صاحب کی دوسری تھی، تو ہماری جو ایک رکعت جو چھوٹ گئی ہے ہم اس کو جب امام صاحب بھائی وہ دائیں بائیں جانب سلام پھیر دیں گے تو ہم کھڑے ہو کے اپنی میرے بھائی کمپلیٹ کریں گے رکعت، اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ نہ آپ بھائی وہ یہ بول رہا ہے رکو میں گیا، ٹھیک ہے، تو دیکھیے رکوع میں رکعت ملتی ہے کہ نہیں اس کے اوپر جو علماء ہیں سلف ہیں ان میں اختلاف ہے، اور وہ بھی میرے بھائی دلائل کی بنیاد پہ علمی اختلاف ہے۔ ایک کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی رکوع پا لیتا ہے تو وہ رکعت پا جاتا ہے، اور دوسرے کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ رکوع پا لیتا ہے تو رکعت اس کو نہیں ملتی، اس کو رکعت دہرانا پڑے گا۔ اور اس میں زیادہ جو اچھی چیز معتبر چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کی مطلب جو رکوع پایا تو اس کی رکعت بھائی اس کو نہیں ملے گی، اس کو رکعت اس کو بھائی وہ دہرانا پڑے گا، یہ زیادہ اچھی رائے ہے، راجح رائے ہے۔ اور ایک بات ہے، جو امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو وہ امام بھول گیا، سورہ فاتحہ بھول گیا تو لقمہ دینا پڑے گا، تو ہم سورہ فاتحہ پڑھے یا لقمہ دے، کیا کرے؟ اور آمین کیسے بولے؟ ہمارا شیش ہونے کے بعد آمین بولے یا امام کے سورہ فاتحہ شیش ہونے کے بعد آمین بولے؟ کنٹرڈکٹ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ دیکھیے امام صاحب مانیے بھائی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہم تبھی تو لقمہ دیں گے جب وہ نماز میرے پہ ظہری ہوگی۔ مان لیجئے بھائی اگر وہ بھائی مان لیجئے فجر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے تو وہی تو ظہری نماز ہوتی ہے جس میں امام صاحب زور سے پڑھتے ہیں، ہے نا، یعنی کہ ظہری اس کو کہتے ہیں جو لاؤڈ ہوتی ہے نماز، یعنی کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ پیچھے والوں کو اس کی آواز آتی ہے۔ اور دو نمازیں ہوتی ہیں سری یعنی کہ سائلنٹ، تو سائلنٹ کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے ظہر اور ایک ہوتی ہے عصر، ٹھیک۔ تو اب مان لیجیے کہ امام صاحب بھائی وہ ظہری نماز پڑھا رہے ہیں، فار ایگزامپل عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو امام صاحب اگر پہلی رکعت پڑھا رہے ہیں عشاء کی، اب اس میں وہ سورہ فاتحہ مانیے بھائی وہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کے پیچھے والوں کو ایسا نہیں ہے کہ وہ امام سے پہلے ہی سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، امام کے ہمیں ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ امام پڑھے گا پھر ہم کو مطلب بھائی وہ پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ہم غور سے پہلے اس کو سنیں گے، اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے۔ جیسے بھائی ہماری مسجد کے امام ہیں وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو جب یہ ہم پورا ان کا بھائی ہم سنتے ہیں پھر پیچھے اپنے دل میں بھائی اس کو دہرا لیتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین. پھر جب وہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم تو پھر ہم اس کو پیچھے اپنا دورہ لیتے ہیں الرحمن الرحیم. ٹھیک. لیکن ابو بھائی یہاں پہ تو نہیں ہو رہا ہے, یہاں تو ایک لائن میں پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ. ہاں وہ جو حنفی امام ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد, وہ اپنا پورا پڑھتے رہتے ہیں. تو ایسے میں کیا کرنا ہے, ایسے میں آپ کو ان کی پوری سورہ فاتحہ کمپلیٹ پوری سننی ہے, اور جب وہ کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ کو آمین بھی کہنا ہے. پھر آپ کو میرے بھائی اپنی سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھ لینا. ٹائم تو نہیں ملے گا نا آپ کو. دیکھیے حدیث سے جو ثابت ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھوڑا سکتہ دیا جاتا تھا. سکتہ کا مطلب تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ اپنا چالو کرنے سے پہلے تھوڑی دیر مطلب پیچھے والوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھائی وہ ٹائم دیتے تھے سکتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا. تو اب آج کل کے حنفی مسجد کے امام, ان کے وہاں بھائی مطلب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ پیچھے والے سورہ فاتحہ پڑھیں. بھائی حنفیوں کے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے تو گویا ایسا ہے کہ گویا اس کے منہ میں آگ کا انگارہ. ٹھیک, نعوذ باللہ. لیکن اپنے وہاں کیا ہے, اپنے وہاں سری نماز میں وہ مان لیا. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیے اس میں جو اماموں کا اختلاف ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اماموں کا اس میں بھائی اختلاف ہے. اب جیسے عام طور سے اہل سنت کے جو امام ہیں, ائمہ ہیں, وہ کافی سارے ہیں, لیکن جو مشہور ہوئے ہیں وہ زیادہ تر 4 ہوئے ہیں. ایک ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے ہوئے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, تیسرے ہوئے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اور چوتھے ہیں امام احمد بن حنبل, ٹھیک ہے, رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ 4 اماموں کا مسئلہ کیا ہے, فاتحہ خلف امام پہ, یعنی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے پہ. جو حنفی مسلک کے لوگ ہیں ان کے نزدیک ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو, چاہے بھائی وہ ظہری ہو, چاہے مطلب وہ اپنا وہ سری ہو. مطلب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ دی تو وہ مطلب جو پیچھے والے ہیں ان سب کی اور سے ہو گئی, یعنی کہ امام صاحب کی سورہ فاتحہ باقی سب کے لیے کافی ہے. تو یہ حنفیوں کا ماننا ہے. امام شافعی کے نزدیک بھائی نماز چاہے ظہری ہو چاہے سری ہو, سورہ فاتحہ سب کو پڑھنی ہے, چاہے وہ امام ہو چاہے امام کے پیچھے والے ہوں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ظہری نمازیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے, لیکن جو خاموشی والی جو نمازیں سری, اس میں امام کے پیچھے والوں کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے بھائی وہ نماز ظہری ہو چاہے سری ہو, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. لیکن پیروں کے پیر پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو لوگ مطلب وہ اپنا یہ غوث اعظم اور غوث پاک اور دستگیر کہتے ہیں, وہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے. تو ان کے نزدیک بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. تو اب یہ تو ہو گیا علماؤں کی اور عالموں کی, ائمہ کی اور اللہ کے ولی کی رائے. لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان میں کس کی رائے زیادہ صحیح ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں, یعنی کہ 59 میں, کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں جو بڑے ہیں یعنی کہ اولی الامر ہیں ان کی بات کو مانو. لیکن اگر ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو واپس بات کو پلٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف, اگر تم آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو تو. تو اب مان لیجئے چاروں ائمہ میں آپس میں الگ الگ رائے ہیں, اختلاف ہو رہا ہے, تو اب ہمیں کسی ایک کی اندھی پیروی نہیں کرنی ہے کہ چاروں امام برحق ہیں, کسی ایک کی اندھی پیروی کر لو, تقلید کر لو. نہیں, چاروں امام ہیں تو ان میں سے کس کی رائے
زیادہ قریب ہے قرآن حدیث سے. تو جب ہم انشاءاللہ تحقیق کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بھی ایسی میرے بھائی عبادت جس کو عربی میں صلاح اور فارسی میں اس کو نماز کہتے ہیں، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ بنا سورہ فاتحہ کے نماز ہماری نہیں ہوگی. تو چاہے بھائی وہ ظہری نماز ہو، چاہے سری نماز ہو، چاہے ہم اکیلے پڑھیں، چاہے امام کے پیچھے پڑھیں، کوئی بھی نماز ہوگی ہمیں خود سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کم از کم. ہاں اب جس کو نہیں آتی ہے، کوئی بیچارہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، جس کو سورہ فاتحہ بھائی وہ یاد ہی نہیں ہے، تو خیر اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اور یا جنہوں نے انجانے میں ٹھیک ہے لا علمی کی بنیاد پہ اتنے سالوں تک انہوں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، تو اس کا بھی معاملہ اللہ کے پاس ہے. لیکن علم آ جانے کے بعد، یعنی کہ جو مطلب جو ثبوت ہے، دلائل ہے، برہان ہے، وہ آ جانے کے بعد پھر ہم کو اپنے عمل کو درست کرنا ہے. میں نے خود میرے بھائی 22 سال کی نماز پڑھی ہے، اس میں ہم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے 22 سال کی نماز ہی نہیں ہوئی؟ نہیں، جو انجانے میں ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے معاف کرے گا. لیکن علم آ جانے کے باوجود ہم اپنی مسلک پرستی کی آڑ میں اپنے فرقے کو بچانے کے لیے جان بوجھ کے نبی کی حدیث کو نہ مانیں اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، تب تو پھر نماز ہماری نہیں ہوگی. ہاں تو آپ کو بھائی ہلو تو یہاں پہ ایک مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے، جو امامی تو آپ کا امام ہے مقتدی کا، امامی تو مقتدی کا امام ہے نا. امامی کیا ہے؟ اور مسجد میں جو امام ہے مقتدی کے لیے وہ تو امام بن گیا نا. اچھا اچھا، ہاں تو پھر ان کے اوپر تو سب کو چھوڑ دیا. اچھا بھائی دیکھیے ایک چیز بتائیے، اگر کوئی کا جو یہ لاجک ہے، اگر اس کا لاجک بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں امام ہمارا بھائی کون ہے، لیڈر ہے، اور ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز میں امام کی پیروی کرنے کا مطلب بھائی وہ بولا ہے کہ نہیں امام کی پیروی کرو، تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اب امام ہی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو پیچھے والوں کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو یہ لاجک تو پھر ہر چیز پہ ہونا چاہیے. پھر التحیات بھی خالی امام کو ہی پڑھنا چاہیے، پیچھے والوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، درود بھی خالی بھائی وہ اپنا امام کو ہی پڑھنا چاہیے، پیچھے والوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو اس کی بھائی جو ہوتی ہے تسبیح وہ بھی خالی امام کو ہی پڑھنا چاہیے، پیچھے والوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ پھر ایک کام ہو جائے نا، حنفی لوگ جو حنفی بریلوی بھائی ہیں اور حنفی دیوبندی بھائی ہیں، دونوں لوگ ایک فتویٰ دے دیں کہ امام کے پیچھے ٹھیک ہے نماز پڑھنے والے لوگ ایک دم بھائی وہ روبوٹ بن جائے، کچھ نہ پڑھیں، کچھ نہ سنیں، بس وہ امام کی طرح ایکشن کرتے رہیں، اٹھا بیٹھی کرتے رہیں، ان سب کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام نے تو سب کچھ پڑھ ہی لیا ہے. تو یہ کوئی اصول ہے؟ نہیں ٹھیک. ایسا بھائی اگر میرے بھائی ثابت ہو قرآن حدیث سے تو اچھی چیز ہے، ہم بھی امام کے پیچھے نہ تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نہ کوئی میرے بھائی وہ تسبیح پڑھیں گے رکوع کی، نہ ہی کوئی سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، نہ ہی التحیات پڑھیں گے، نہ ہی میرے بھائی وہ اپنا وہ جو بھی پڑھتے ہیں درود یا دعائے معصورہ کچھ نہیں پڑھیں گے. بھائی چپ چاپ بیٹھے رہیں گے روبوٹ بن کے، فائدہ کیا؟ امام جیسا کر رہا ہے ویسا ایکشن کرتے رہیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی، دین اپنے گھر کی کھیتی نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو صحابہ نے دیکھ کے بتا دیا کہ نبی کیسے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے ابو بھائی اور کوشچن تھا. جی بتائیے. حنفی فقہ جو بورڈ ہے وہ وہاں پہ امام محمد جعفر ابو یوسف یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا چیز کیا؟ فقہ بورڈ کو جو ممبر ہے نا 40 لوگوں کے لیے جو فقہ بورڈ بنا ہے وہ ابو حنیفہ کے دور میں. ایک منٹ، ہم آپ کی پہلے جو زبان اس کو تھوڑا اپنے میں بول رہے ہیں. مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 کیا بنایا؟
फीका बोर्ड, फीका जो बोर्ड बनाया था, कमेटी, इसको कमेटी बोलता है। अच्छा, शूरा कमेटी, हाँ, 40 लोगों की। वहाँ पे इमाम मोहम्मद, इमाम जुफ्फर और इमाम अबू यूसुफ, ये लोग क्या कह रहे हैं सूरह फातिहा के बारे में? भाई देखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से उनके जो खुद के जो बहुत ही जो मोतबर जो शागिर्द थे, ठीक है, स्टूडेंट थे, उसमें 2 ज्यादा फेमस हुए हैं। एक हुए हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और एक हुए हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, ठीक। तो ये दोनों जो शागिर्द थे, इन्होंने खुद अपने उस्ताद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, ठीक है, 100 में से 66% मसले मसाइल में इख्तलाफ किया है। 100 में से 66% मसले मसाइल पे, यहाँ तक कि मतलब जो ये तरावी की रकात का मसला है उसमें इख्तलाफ किया है, ठीक है, और जो नमाज में जो हाथ बांधते हैं उसमें इख्तलाफ किया है, ठीक है। मतलब काफी चीजों, हम बता रहे ना, 66% मसले मसाइल में शागिर्दों का अपने जो उस्ताद हैं, टीचर हैं, उनसे इख्तलाफ है। लेकिन इख्तलाफ कौन सा है? इल्म की बुनियाद पे, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया था कि अगर मेरी कोई बात, अगर मेरा कोई कयास, अगर कोई मेरी राय, अगर कोई मेरा फतवा, अगर वो कुरान हदीस के खिलाफ हो जाए तो मेरी जो राय है उसको छोड़ देना और जो बात साबित हो दलील से उसको ले लेना। तो उनके शागिर्दों ने यही किया। अगर तकलीद करना होता तो सबसे पहले उनके खुद के शागिर्द उनकी मेरे अंधी पैरवी करना चालू कर देते कि नहीं, हमारे कूफा के इतने बड़े इमाम और इतने बड़े राय कयास के इमाम कि बड़े बड़े मसले को अपने राय और कयास से वो सॉल्व कर देते थे, हम तो उन्हीं की सारी बात मानेंगे आंख बंद करके। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हातु बुरानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर कोई सच्चा होगा तो वो दलील देगा, सबूत पेश करेगा। तो जो भी सच्चाई पे है उसके पास अपने जितने अमल हैं और जितनी तहकीक है उसकी दलील होगी। अबू भाई, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने तो किया किरात मत कर, सूरह फातिहा मत पर इमाम के पीछे। जो फीका बोर्ड है, कमेटी है, वो लोग क्या कह रहे हैं सूरह फातिहा के बारे में? फीका बोर्ड तो ये सब खाली किताबी बातें हैं ना, कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो उनकी कमेटी में 40 लोग थे और वो रात भर कमेटी में मशवरा करते थे, मसले मसाइल आकस करते थे। और यहाँ तक कि इतना बड़ा गप कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक उन्होंने ईशा के वुजू से सुबह फज्र की नमाज पढ़ी, रात भर वो 40 साल सोते नहीं थे, मसले मसाइल मतलब वो हल करते रहते थे। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ ये हम लोग को नहीं पता भाई, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इस दुनिया से जाने के बाद जो उनके नाम से मंसूब किताबें हैं वो सैकड़ों सालों बाद मेरे पे लिखी गई हैं। तो उनकी कोई मतलब कोई ऑथेंटिक चीजें नहीं है, ये सब बातें खाली किताबी हैं, उसको जाने दीजिए। अपना मानना है मेरे भाई किताब व सुन्नत, उनके शूरा जो मेंबर हैं, उनकी कमेटी है, वो हमारे लिए दीन थोड़ी ना है, वो अपना जो भी फैसला करें। अरे कल को मेरे भाई मान लीजिए, अल्लाह माफ करे, अगर कोई भी इंसान है, कोई भी बहुत बड़ा मतलब भाई इमाम है और वो अपनी शूरा कमेटी बना के ये फैसला कर देता है कि भैया आज से 5 टाइम की नमाजें फर्ज नहीं है, खाली 2 टाइम की नमाजें फर्ज है, तो क्या हम उसकी बात मान लेंगे? हमारे लिए शूरा और कोई अहमियत नहीं रखती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो बात मेरे भाई सही है, दलील से साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बात मेरे भाई गलत है उसको हम बिल्कुल एहतराम से, इज्जत से हम उसको छोड़ देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच क्या छोड़ के गए? वो 2 चीजें छोड़ के गए, एक अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद तुम एक शख्स आएगा जिसका नाम वो नोमान होगा और जो उसकी कमेटी फैसला कर दे तुम मान लेना। उनकी कमेटी क्या कहती है, उन लोगों की कोई राय रहती है?
ایک کتاب میں میرے الگ بات فتویٰ ہے، دوسری کتاب میں الگ فتویٰ ہے، تیسری کتاب میں الگ فتویٰ ہے، کوئی ایک فتویٰ ہے؟ آدمی ایک دم کنفیوز ہو جائے۔ ہلو ہوں ابو بھائی، میں یہ بولنا چاہتا ہوں، تو اختلاف حنفی مذہب میں جو سورہ فاتحہ کے بارے میں تو علماء میں کیا اختلاف ہے، یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، مطلب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے اوپر جو حنفی علماء کی رائے ہے، حنفی مذہب میں ہے، اونلی حنفی مذہب میں۔ ہاں ہاں بھائی، اس کے اوپر ان کے گھر میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ جی جی جی، تو یہ آپ کہیے نا، دیکھیے ہاں۔ علامہ عینی حنفی رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اور علامہ جو سندھی حنفی رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، سرفراز خان صدر صاحب دیوبندی، ٹھیک ہے، اور مطلب کافی سارے مولانا ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، علماء دین ہیں، انہوں نے یہ صاف بتایا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، اور یہاں تک کہ اترا ہوا ہے کہ باضابطہ یہ صحابہ کا عمل ہے، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح قوی حدیث ہے اس سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ تو یہ لوگ ایکچوئل میں کیا کرتے ہیں، اپنے حنفی علماء کی جو کتابیں اس کو تو پڑھتے نہیں ہیں، انٹرنیٹ خالی دیکھ لیتے ہیں، گوگل کے اسکین خالی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے ہمارے خود کے، میرے بھائی، جو مسجد کے مدرسے ہیں اس میں حنفیوں کی بہت بڑی بڑی معتبر فقہ کی جو بکس ہیں وہ سب رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے جو مطلب جو استاد محترم ہیں ان کے وہاں تو میرے بھائی آج سے 70 سال پہلے کی میرے بھائی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ الحمدللہ ہم لوگ کو دیکھ دیکھ کے حوالے بتاتے رہتے ہیں۔ تو ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ زیادہ صحیح ہے، اور اس پہ حنفی علماء کی چوٹی کے جو عالم دین ہیں ان کی بھی اس کے اوپر حامی ہے کہ یہاں پڑھنا چاہیے۔ لیکن بس یہی بات ہے نا کہ جو حنفی علماء بیچارے جو مطلب جو اچھی بات کو اور حق بات کو بھائی وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے جو آج کی جو عوام ہے وہ ان کو جو حدیث ہے اور حق بات ہے اس سے مطلب نہیں ہے، ان کو مطلب یہ ہے کہ یہ تو اہل حدیث ہے، یہ تو انگریزوں کی اولاد ہے، یہ تو مطلب یہ مہارانی وکٹوریہ کی پیدائش ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں۔ ان کو ہم سے جلن ہے، اور ہم سے جلن کے مارے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور ہے۔ ارے بھائی ہم سے مت جلو، ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری مانو مت، خود جاؤ میرے بھائی، اٹھاؤ کتاب بخاری شریف اور حدیث نمبر 756 اس کو کھول کے پڑھ لو، اور یہ تو آخری کا پورشن ہے، پوری حدیث جاننا ہو تو تم بھائی آرام سے کھول کے پڑھ لو جامع ترمذی اور حدیث کا نمبر 311، آرام سے خود پڑھ لو، اس میں خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو جب نبی خود کہہ رہا ہے اپنی زبان میں، مطلب اپنی زبان سے الحمدللہ، تو اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی؟ اب کوئی اندھا ہی بن جائے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، تو اس میں ہم زبردستی تھوڑی نہ کریں گے۔ ٹھیک ہے ابو بھائی، ٹھیک ہے، زیادہ بات ہو گیا، زبردستی اپنے کو نہیں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں بھائی۔ اگر کسی کو ہمارے منہج سے، ہمارے نام سے اگر کسی کو نفرت ہے، چڑ ہے کہ بھیا نہیں یہ تو اہل حدیث ہے، اہل خبیث ہے معاذ اللہ، اور وہ الٹا سیدھا بول کے، چلو ٹھیک ہے ہمیں 100 گالی دو، کوئی دقت نہیں ہے، ارے کم سے کم نبی کی امت کے ماننے والوں، نبی کی تو بات مان لو کم سے کم۔ تو نبی کی بات نہیں مان رہے، صرف ہماری دشمنی میں کہ اگر ہم بات مان لیں گے تو اہل حدیث لوگ جیت جائیں گے۔ ارے بھائی یہاں جیت ہار کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج میرے بھائی جو کووڈ ہے، کووڈ کی دوسری میرے بھائی وہ لہر میں پورے رمضان میں کتنے لوگ میرے بھائی دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اہل حدیث کا تو ہم مطلب جو منہ سے نقاب ہے اس کو نکال دیں گے، سب بیچارے چلے گئے دنیا سے۔ کیا ہو گیا؟ آپس میں ہی بس یہی فرقے بازی کرتے کرتے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، جبکہ اصل کام
उम्मत का ये था कि लोगों को तौहीद की दावत देना, लोगों को, ठीक ठीक। आप समझे, बरेलवी देवबंदियों को ही खाली नहीं, तमाम लोगों को, तमाम इंसानियत को। आपका मुनाजरा सुन लिया यूट्यूब पे, आपका रिएक्शन का रिएक्शन चैनल है ना, और जाकिर नाइक का जो लेक्चर है वो तो सुनते ही है। ठीक है, बाद में आपको कॉल करेंगे। आपको भाई ये नंबर चेक कर लीजिए, कोई मसला क्रिएट हो जाएगा तो आपको कॉल करेंगे। क्या केस हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम होगा तो अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो आप फोन करेंगे मुझे, ये कह रहे हैं? ठीक है भाई देखिए, क्या नाम बताया था आपने अपना? नकीब शेख। नकीब शेख, अच्छा नकीब शेख भाई। देखिए नकीब शेख भाई, असल में जो मेरे वालिद हैं और जो मेरे मतलब जो भाई हमसे बड़े भाई हैं, उनकी जो तबीयत है भाई वो ठीक नहीं है, तो मैं अक्सर फोन अपना ऑफ ही रखता हूँ। ये तो आपने व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेजा और ऐसी सी बात बताई, तो मैंने कहा ये भाई आपको बता दें, बल्कि हो सकता है नंबर भाई हमारा ऑफ हो तो आप हमें कुछ दिनों बाद फोन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इस वक्त मेरे पास भाई बिल्कुल टाइम नहीं है। और मेरे भाई और वालिद के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला से भाई वो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको अच्छा रखे, ठीक है। और आप भी एहतियात से रहिए और मास्क वास्क पहनिए, अच्छे से रहिए, ठीक है, और लोगों से दूरी बना के रखिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए और बिना किसी बहुत ही मतलब भाई अर्जेंट काम के घर से बाहर बिल्कुल ना जाइए, अपने घर पे ही रहिए, ठीक है। सुबह शाम के स्टार्ट कीजिए, दुआ कीजिए। चलिए, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।